औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह शोरा करें। आज हम उसका आखिरी रुकू देखेंगे और ये रुकू नंबर 11 है और पारा नंबर 19 है और आयत नंबर 192 से देखें। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, और ये कुरान रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर आया। अला कल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, आपके कल्ब पर साफ अरबी में, ताकि आप भी डराने वालों में हों। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, और इस कुरान का ज़िक्र पहली उम्मत की आसमानी किताबों में भी है। व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन अवलम यकुल लहुम आयातन अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराईल। इन लोगों के लिए ये बात दलील नहीं है कि इसको उलमा बनी इसराइल जानते हैं। तो यहाँ पे देखें कुरान पाक की तारीफ़ की गई है इन आयात में। तो सबसे पहले तो मुफस्सरीन ने लिखा कि यहाँ ये जो फरमाया कि ये रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, तो लफ्ज़ रब्बुल आलमीन दो बातों की तरफ इशारा करने के लिए फरमाया। अव्वल ये कि जिस तरह अल्लाह ताला हमारी जिस्मानी परवरिश करते हैं, रिज़्क़ और रोज़ी देते हैं, इसी तरह रूहानी तरबियत भी अल्लाह ताला फरमाते हैं। रूहानी तरबियत का ज़रिया वही और पैगंबर पर किताब नाजिल करना है। दूसरा ये कि मुनकरीन जो इस नेमत आसमानी का मुकाबला करते हैं और इसका इनकार करते हैं और फिर अब तक गिरफ्तार अज़ाब से बचे हुए हैं, तो इसका यही सबब है कि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है जिसका शेवा रहमत आम है। तो रूहानी बीमारियों के अंदर तो देखें हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानी, गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो हैं रूह की बीमारियाँ हैं। और रूह की बीमारियाँ जो है उससे शिफा कैसे मिलती है? ज़ाहिर है कुरान पाक से, अल्लाह के ज़िक्र से, नेक साले लोगों में बैठने से, सुन्नतों पर अमल करने से इंसान इन बीमारियों से शिफा हासिल कर लेता है। तो ये जो फरमाया कि ये रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, इस पर ये शुबह बाकी रहता है कि रब्बुल आलमीन ने किस तरह से नाजिल किया। क्या ये लिखी लिखाई किताब आसमान से गिर पड़ी, या फरिश्ता लेकर आया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब से आवाज़ आती है, या बराह रास्त अल्लाह ताला आपसे बातें करता है? क्या सूरत है? इसकी कैफियत बयान फरमाई जा रही हैं कि रूहुल अमीन की मार्फत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर उतारी गई, साफ और शगुफ्ता और वाज़े अरबी ज़ुबान में। यानी प्याम इलाही का इल्का अल्लाह के फ़रिश्ते ने रसूल खुदा के दिल पर किया। यहाँ रूहुल अमीन से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जैसे कि कुरान पाक में सूरह बकरा में सराहत है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर कलाम इलाही का इल्का करते हैं। यहाँ नाम लेने की बजाय इनके लिए रूहुल अमीन यानी अमानतदार रूह का लक़ब इस्तेमाल फरमाया गया। और रूह और अमीन इन दो लफ्ज़ों के यहाँ लाने से ये बताना मकसूद है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से इस तंजील को लेकर कोई मादी ताकत नहीं आई जिसके अंदर तग़य्युर और तब्दीली का इम्कान हो, बल्कि वो एक खालिस रूह है और पूरी तरह अमीन है। अल्लाह का पैगाम जैसे इसके सपुर्द किया जाता है, वैसा ही बिला कमी और बेशी इसे पहुंचा देती है। अपनी तरफ से कुछ बढ़ाना घटाना इसके लिए मुमकिन नहीं। अब एक सवाल ये
ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی معرفت کلام کا نزول کیا غرض و مقصد رکھتا ہے۔ اس کا جواب لتکونا من المنذرین میں دیا گیا، یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی امت کو احکام الہی پہنچائے، آپ بھی پہنچائیں اور گمراہ انسانوں کو پیام ہدایت دے کر خلاف ورزی کرنے والوں کو ہلاکت اور عذاب سے ڈرائیں۔ اب ایک یہ وہم ہو سکتا تھا کہ جبرائیل امین کا القاء تو روحانی ہوگا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں معنی کا الہام ہوا ہو اور ان کے معنی کو الفاظ کا جامعہ پہنا کر خود آپ نے پیش کر دیا ہو۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا بلسان عربی مبین، یعنی وہ امانت دار روح اس کلام کو صاف صاف عربی زبان میں لائی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا القاء صرف القاء معنی نہیں بلکہ معنی الفاظ سمیت خدائے تعالیٰ کی طرف سے عربی زبان میں نازل کیے جاتے ہیں۔ جس وقت یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ میں اسلام نہیں پھیلا تھا، جہاں علماء یہود موجود تھے، اور اہل مکہ اور مشرکین عرب دین الہی کا حامل اور علم کا خازن بنی اسرائیل یعنی یہود کے علماء کو جانتے تھے۔ تو کفار مکہ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیلی علماء نبی آخر الزماں کے احوال یعنی خصوصی صفات اور حلیہ اپنی کتابوں کی بنا پر بخوبی جانتے ہیں۔ تو اہل مکہ جو کتابی علم سے نا آشنائی سہی، مگر بنی اسرائیل کے اہل علم تو گرد و پیش کے علاقوں میں موجود ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے اور یہ وہی پیغمبر ہے جس کی خبر پہلے سے آسمانی صحیفوں میں دی گئی۔ چنانچہ بعض انصاف پسند اسی علم کی بنا پر مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل ہی بحیرہ راہب نے شناخت کر لیا تھا اور آپ کے چچا ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی بشارت مسیح علیہ السلام نے دی۔ تمام علماء بنی اسرائیل نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کے تو پہلے ہی منتظر تھے اور تمام صفات اور احوال و بشارات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دنیاوی اغراض کی خاطر منکر ہو گئے اور بقدر مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اور احوال کو اپنی کتابوں سے نکال دیا۔ یہود کی مذہبی کتابوں میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ آپ کے خلفۂ راشدین تک کے حالات موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بیت المقدس کے محاصرے کے وقت جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے اور بیت المقدس کے سب سے بڑے راہب نے آپ کو شناخت کیا تو اپنی کتابوں کی صراحت کے موافق شہر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حقانیت قرآن کے سلسلے میں یہاں یہ بتایا گیا کہ قرآن کس کا بھیجا ہوا ہے، کس کے ذریعے سے بھیجا، کس پر بھیجا اور کس لیے بھیجا اور کس زبان میں بھیجا، نیز یہ کہ حقانیت قرآن اور صاحب قرآن پہلی آسمانی کتابوں تک میں موجود ہے۔ تو ان حقائق کے باوجود جو بعض کفار مکہ ایمان نہیں لاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے پھر وہ ان کے سامنے ان کو پڑھ بھی دیتا، یہ لوگ تب بھی اس کو نہ مانتے۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اسی طرح اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک سخت عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فَیَأْتِیَہُم بَغْتَةً وَہُم لا یشعرون فَیَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، جو اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، پھر کہیں گے کیا ہم کو مہلت مل سکتی ہے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن
मत्तअनाहुम सिनीन सुम्मा जाअहुम मा कानु युअदून मा अगना अन्हुम मा कानु युमत्तऊन वमा अहलकना मिन मा करियतिन इल्ला लहा मुनज़िरून ज़िक्रा वमा कुन्ना ज़ालिमीन। तर्जुमे को देखें। जो अचानक इनके सामने आ खड़ा होगा और इनको खबर भी ना होगी, फिर कहेंगे क्या हमको मोहलत मिल सकती है, क्या ये लोग हमारे अजाब की जल्दी चाहते हैं। ए इंसान ज़रा बताओ तो, अगर हम इनको चंद साल तक ऐश में रहने दें, फिर जिस अजाब का उनसे वादा है वो उनके सर पर आ पड़े, तो उनको वो ऐश किस काम का आ सकता है। और जितनी बस्तियां मुनकरीन की हमने अजाब से ज़ाया की, सब में नसीहत के वास्ते डराने वाले आए और हम जालिम नहीं हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि बाज़ कुफ़ार का ये ख्याल था कि चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, आपकी ज़ुबान अरबी है और कुरान भी अरबी में है, इसलिए मालूम हुआ कि उन्होंने ख़ुद ही ये बना लिया। अगर ये किसी अजमी यानी गैर अरबी ज़ुबान के इंसान पर उतरता, जो एक हर्फ अरबी का बोलने पर कादिर नहीं होता, और फिर वो अरबी कुरान पेश करता, तो ये खुला मुआवजा था और हम उस वक्त मान लेते और हमको इस शुबे की गुंजाइश ना होती। अल्लाह ताला मुनकरीन के इस शुबे के जवाब में फरमा रहे हैं कि मुनकरीन की हर धर्मी का हाल तो ये है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी अजमी यानी गैर अरबी ज़ुबान रखने वाले पर इस कुरान का नज़ूल होता, तब भी ये ना मानते और इस चीज़ की तस्दीक ना करते। चुनांचे जितनी बस्तियां मुनकरीन की पहले अजाब से में गारित हुई, इनका तख्ता यूं ही एकदम नहीं उलट दिया गया। अजाब भेजने से पहले काफ़ी मोहलत दी गई, तनबीह करने वाले पैगंबर भेजे गए कि लोग गफलत में ना रहें। जब किसी तरह ना माने तो हलाक किया गया। और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला की तरफ से इन पर कोई जुल्म नहीं था। जुल्म तो उस वक्त होता जब हलाक करने से पहले इन्हें समझा कर राह रास्त पर लाने की कोशिश ना की गई होती। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म करने वाले नहीं, वो तो पहले अपना रसूल भेजकर नेक व बद समझा देते हैं और हर एक के अंजाम से आगाह कर देते हैं। अगली आयत को देखें। वमा तनज़्ज़लत बिहि शैतान वमा यंबगी लहुम वमा यस्ततीऊन इन्नहुम अनिस्समइ लमअज़ूलून। तर्जुमा। और इस कुरान को शयातीन लेकर नहीं आए और ये उनकी हालत के मुनासिब भी नहीं और वो इस पर कादिर भी नहीं, क्योंकि वो शयातीन वही आसमानी सुनने से रोक दिए गए। तो यहाँ पे देखें, बाज़ रवायात में आता है कि बाज़ मुशरिकीन का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जिन आकर ये कुरान सिखाता है। बुखारी शरीफ में रवायत है कि एक मर्तबा वही आने में कुछ देर हो गई तो एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि तुम्हारे शैतान ने तुमको छोड़ दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो जहाँ कुफ़ार के और एतराज़ात और शुबहात कुरान पर में थे, वहाँ एक ये भी था कि जन्नात या शयातीन में से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त है और वो सिखा जाता है और इसके कौल को ये कलाम इलाही कहते हैं। अल्लाह ताला इन आयात में इस ख्याल की तरदीद फरमाते हैं और बताया जाता है कि यह कलाम जो रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, इसको शयातीन या जन्नात जो काहिनों के पास आया करते थे लेकर नहीं आए। और इसके तीन दलाइल या वजूह बयान फरमाई। एक ये कि फ़ितरतन शयातीन के लिए ये फ़ेल सज़ावार नहीं, क्योंकि खबीस जन्नात और शयातीन को नापाक मज़ामीन से दिली रग़बत नहीं है। नापाक बातें इनकी खुराक है। इनकी तबाह का खासा तो गुमराही, फसाद, जुल्मत फैलाना है। और ये किताब अव्वल से आखिर तक रुश्द व इस्लाह और हदायत और से भरी हुई है। तो इस किताब की अलूम और शयातीन किताबें में कोई मुनासबत नहीं। शयातीन को तो वही रूह पर तारीकी और दिल पर जंग पैदा करने वाली बातें मालूम है जो इंसान को बर्बाद करने वाली हैं। रूह को सुधारने वाले मज़ामीन, दिल को पाक करने वाले, इखलाक को साफ व पाक करने वाले अमूर से तो इनको नफ़रत और अदावत है। फिर दूसरी वजह ये बताई कि तालीम कुरानी की इसमें कुदरत भी
ان کے اندر قدرت بھی نہیں ہے، وہ اس کے لائق بھی نہیں ہے کہ اس متبرک امانت کو اٹھا سکے۔ پھر کسی مقدس یا پاک باز قلب تک ان شیاطین کی رسائی ہی ممکن نہیں، پھر وہ القاء کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں، جن لوگوں کے فطرت ناقص ہے ان کے قلوب تک ان کی رسائی ممکن ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ پاک باز ہستیوں کے قلوب تک شیاطین کی رسائی ممکن ہے، لیکن ملائے اعلیٰ اور عالم ملکوت تک ان کی رسائی ناممکن ہے۔ جہاں سے قرآن کا نزول ہوا وہاں تک ان کی پہنچ دسترس نہیں ہو سکتی، کیونکہ شیاطین کو وہاں تک خدا نے جانے سے روک دیا۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں اس کی حفاظت کے لیے ایسے غیبی پہرے بٹھائے گئے کہ شیاطین پاس بھی نہیں بھٹک سکتے تھے، نہ ایک حرف اچک سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے جنات آسمان یعنی عالم ملکوت تک چڑھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کوئی بات سن آتے تھے۔ اس ایک میں 100 جھوٹ ملا کے ساحروں اور کاہنوں کو بتاتے، لیکن بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شیاطین کو وہاں جانے سے روکا گیا۔ شیاطین کی غیبی باتیں سننے کی کوشش اور ناکام رہنے کے متعلق سورہ حجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے اسے یعنی آسمان کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا، ہاں مگر کوئی بات چوری چھپے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ بھیجا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم انسانوں کو ایسا لگتا ہے کوئی آسمان سے ستارہ ٹوٹا ہے، حالانکہ وہ شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، سو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا، کبھی تم کو سزا ہونے لگے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیں اور ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ خدائے قادر رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو جس وقت کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے ساتھ آپ کے نشست برخاست کو دیکھتے ہیں، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو ہر پیغمبر کی بعثت کا اصل منشا اشاعت توحید ہے۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تو تمام دنیا ہی کفر و شرک کی تاریکی میں پھنسی ہوئی تھی۔ عرب، ایران، ترکستان، روم، ہند، چین، مشرق و مغرب سب ہی نے اللہ کو چھوڑ رکھا تھا اور اپنی خواہشات کے مطابق جدا جدا معبود بنا رکھے تھے۔ یہاں تک کہ اہل کتاب بھی جو جوہر توحید کو کھو بیٹھے تھے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، نصارہ تثلیث کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ غرض کے اس طرح کے عقائد کفریہ شرکیہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تو اصل مقصد ہی یہ تھا کہ ساری دنیا میں توحید کی اشاعت کی جائے اور شرک سے بچا جائے۔ چنانچہ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے توحید کے وجوب کی ایک خاص طریقے سے تاکید کی جاتی ہے۔ پھر شرک ایسا جرم ہے جس میں نبی کی ذات تک کے لیے کوئی رعایت نہیں، تو اسی طرح نبی کے خاندان اور قریب ترین رشتہ داروں کے لیے بھی اس معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں۔ اس لیے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ آپ اپنے قریب ترین عزیزوں رشتہ داروں کو بھی صاف صاف متنبہ کر دیجئے کہ اگر وہ اپنا عقیدہ اور عمل درست نہیں رکھیں گے تو یہ بات ان کے کام نہیں آ سکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں، یعنی نجات کے لیے محض رشتہ داری ہرگز کافی نہیں۔ چنانچہ معتبر روایات میں آتا ہے کہ آیت وَأَنذَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے کنبے اور نزدیک کے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اس کے
نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خطاب فرمایا اور ایک سے ایک ارشاد فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، اے عباس، اے صفیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور اے فاطمہ جو بیٹی ہیں، تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، میں خدا کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے صفا پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے پکارا یا صاحبی ہو، جس کے لفظی مطلب ہیں ہائے صبح کا خطرہ۔ عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح سویرے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو کسی شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا، وہ اسی طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کا نام لے کر یہ آواز دی تو سب لوگ گھروں سے نکل آئے، اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے خبر لانے کو بھیج دیا۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف وادی میں ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر چھاپا مارنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری یہ بات سچ مانو گے؟ حاضرین نے جواب دیا، بے شک، کیونکہ ہم نے ہر بار آپ کی صداقت کا تجربہ کر لیا، ہمارے تجربے میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا، تمہیں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، تیرے ہاتھ ٹوٹے کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا؟ عرب کا محاورہ تھا کہ بد دعا کے لیے کہتے تھے تبت یدا، یعنی تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو خراب ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ لہب میں ابو لہب کو بھی وہی جملہ ملا جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، یعنی تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ابو لہب کے، اور وہ برباد ہو گیا۔ الغرض آپ نے شرک پر عذاب الہی سے آپ کو ڈرایا، تو اس قوی تبلیغ کا نتیجہ دو ہی شکلوں میں نمودار ہو سکتا تھا، یا تو لوگ مانیں گے اور آپ کی ہدایت کو قبول کر کے آپ کی پیروی کریں گے، اور یا نہ مانیں گے اور بدستور سرکشی کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے متعلق حکم دے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جو مومن آپ کا ساتھ دیں ان کے لیے اپنے اخلاق و تواضع ان پر بچھائیے، نچھاور کیجیے، یعنی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے، آپ بھی اپنی سایہ رحمت میں اہل ایمان کو لے لیں، اور جو لوگ آپ کا حکم نہ مانیں، آپ کی نافرمانی کریں، ان کے اعمال سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیجیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، یہاں پہ رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ هل انبئکم علی ما تنزل الشیطان تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاؤون۔ کیا میں تم کو بتاؤں کس پر شیاطین اترا کرتے؟ سنو، ایسے شخصوں پہ اترا کرتے ہیں جو برے کردار والے ہوں، اور جو شیاطین کی سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، اور وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں، اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل ود یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ اے انسان، کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ شاعر لوگ خیالی مضامین ہر میدان میں حیران پریشان پھرا کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا، اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا بدلہ لیا۔ یہ مستثنیٰ ہیں، اور ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔
شاعروں کی دیکھیں 3 صفات ان آیات میں بتائی گئی۔ نمبر 1، شاعروں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو بدراہ، جو راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ شاعروں کی ضروریت تو انہی لوگوں پر شامل ہوتی ہے جو خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی کہ ہر میدان میں ہیران پھرا کرتے ہیں، یعنی خیالی مضامین کی تلاش میں ٹکریں مارتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، حقیقت سے نہ کوئی واسطہ نہیں، ان کی باتیں تمام تر تخیل پرستی پر ہوتی ہیں۔ تیسری صفت آیت میں یہ بتائی کہ یہ زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی شاعر کو عمل کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ مضامین شجاعت و مردانگی کے باندھے گا، لیکن خود بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوگا۔ شعر پڑھو تو معلوم ہوگا کہ رستم سے زیادہ بہادر، اور جا کر ملو تو بے حد ڈرپوک۔ بہرحال تخیلاتی سوچ پر زیادہ اشعار کہے جاتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ شعراء کی مذمت بیان کی گئی، اس کے عموم میں سبھی نظم کہنے والے اور اشعار پڑھنے والے صورتاً داخل ہو گئے، لیکن اس کے آگے ان شعراء کا بھی بیان ہے جن کی شاعری حقائق اور صداقتوں کی جامع ہے، جو تائید دین، اشاعت علم، نصرت و حمایت حق میں کی جائے، اور جس سے کام دین کے غلبے کا لیا جائے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو شعراء کی مذمت بیان کی گئی ہے یہ لوگ اس چیز سے مستثنی ہیں۔ اول یہ کہ ایسے لوگ جو دین کے بارے میں اشعار کہتے ہیں وہ مومن ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اعمال صالحہ کرنے والے ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، فاسق، فاجر، بد کردار اور اللہ رسول کے نافرمان نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ وہ بکثرت یاد الہی کرتے ہو، یعنی اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی، اپنے کلام میں بھی تائید دین حق اور اشاعت اسلام میں ان کے اشعار ہوں۔ یہ سب ذکر اللہ ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ اعدائے دین کی طرف سے ان پر اولاً ظلم ہو چکا ہو، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی زبان اور قلم سے کام لیں، یعنی کفار یا بے دینوں نے اول ان کو تکلیف پہنچائی ہو اور ان کی توہین کرتے ہوں، تو اب وہ اپنے مظلوم ہونے کے بعد وہ انتقام اپنے اشعار یا کلام سے لینے والے ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ کفار، مشرکین کے شاعر اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے اور نفرت اور عداوت کا جو زہر پھیلاتے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعراء اسلام کی ہمت افزائی فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مومن جہاد کرتا ہے تلوار سے اور اپنی زبان سے۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جس چیز سے اس کو مارتے ہو وہ گویا تیروں کی مار ہے، یعنی تم جو اشعار میں مشرکوں کی مذمت کرتے ہو تو یہ تیروں کی طرح ان پر اثر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ شعراء کا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اتباع سنت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس رکوع سے جو ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تعریف قرآنی الفاظ میں لکھیں، آیت نمبر 192 195۔ دوسرا سوال ہے گھر والوں اور رشتہ داروں کو دعوت دین کی تاکید کیوں ہے، آیت نمبر 214۔ اور تیسرا سوال ہے برے شاعر کی صفت تحریر کریں، آیت نمبر 224۔ ٹھیک ہے، یہ 3 سوالات ہیں اس رکوع سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور ہمیں صحیح دین کا فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔